बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ, जो लाइफ स्किल है, वो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम है। शायद 90% 95% प्लस लोग जो हैं वो ज़िंदगी में इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता और ये उनकी ज़िंदगी को ख्वार कर रही होती है। तो ये एक स्किल सीखनी ज़रूरी है जो कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। बेसिकली हसद के रेफरेंस से, जेलसी के रेफरेंस से आज ये मौजू है। इसमें आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये हसद चीज़ क्या है, रश्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसकी रूट क्या है, ये कहाँ से क्यों पैदा होता है और इसको अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर कोई दूसरा आपसे हसद कर रहा हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। सो ये सारी बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा ये प्लीज़ देख लेते हैं कि रश्क और हसद में क्या फ़र्क है। रश्क ये चीज़ है कि जब आप किसी के पास कोई नेमत देखते हैं जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर एक रश्क के जज्बात आते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त बात है, इस फ़लाँ बंदे के पास फ़लानी चीज़ है, काश मेरे पास भी होती। सो सिर्फ यहाँ तक रहना ये रश्क है कि किसी की चीज़ पे, किसी की नेमत पे आपका भी दिल ललचाता है कि मेरे पास भी ये चीज़ हो। वो कोई नेमत भी हो सकती है, वो रूहानी तौर पे किसी की कोई अताएँ हो सकती हैं, वो ज़ाहरी दुनिया में जो मादा है उसकी अताओं में से कोई चीज़ हो सकती है। अब इससे अगली एक चीज़ है जो कि बाय द वे यहाँ जाते जाते बताऊँ कि रश्क जो है नेचुरल है और ये आता है और इस पर कोई बुराई नहीं। इससे अगली मंजिल पे जो लोग पहुंचते हैं वो हसद कहलाती है कि जिसमें आप किसी की नेमत को देख के ना सिर्फ आपका अपना दिल ललचाता है कि मेरे पास भी ये हो, बल्कि आपके अंदर नफ़रत के जज्बात, बुग़्ज़ के जज्बात पैदा होते हैं, अगले के लिए नफ़रत पैदा होती है और आपको यहाँ तक आती है फीलिंग कि इसके पास से ये नेमत चली जाए, इससे छिन जाए, मुझे तो मिल जाए, मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन अगले से भी छिन जाए और वो जो है ख्वार हो जाए। उसके बारे में आपका दिल बुरा जो बनता है, नेगेटिव फीलिंग्स जो आती हैं, ये हसद है और ये बहुत बुरी चीज़ है। इसके बारे में आज फर्दर बात करूँगा कि ये क्यों है, कहाँ से आती है, इसकी रूट क्या है, ताकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि इसकी रूट है क्या, ये जन्म कहाँ से लेती है और कैसे लेती है, तो इंशाल्लाह इसका मुकाबला करना ईजी हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये प्लीज़ जानना ज़रूरी है कि हम इसको अवॉइड क्यों करना चाहते हैं। तो ये आप याद रखें कि ये एक नेगेटिव इमोशन है जिसको ना अल्लाह ताला पसंद करते हैं ना लोग पसंद करते हैं। इस सिलसिले में अबी दाऊद से मैंने एक हदीस आपके लिए निकाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग हसद से बचो, क्योंकि फरमाया हसद नेकियों को, जो आपने नेक अमाल, अच्छे कमाल किए होते हैं, उनको फरमाया इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को खा जाती है। सो ये इस कदर बुरी चीज़ है। दैट इज़ वाई इसकी इम्पोर्टेंस मैंने फ़ील की कि आपसे इस मौजू के ऊपर बात की जाए, कुरान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। सो वी अंडरस्टैंड कि कितना अहम है इससे बचना, कि आपने जो भी नेक काम कर रखे हैं, नमाज़ें पढ़ रखी हैं, नवाफिल पढ़ रखे हैं, कुरान पढ़ते हैं आप और रोज़े रखते हैं, नेकियां जितनी करते हैं वो बर्बादी की तरफ चली जाती हैं सिर्फ इस हसद की वजह से। इट इज़ दैट वेरी बैड थिंग। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाएं। बुखारी में इस सिलसिले में अब एक हदीस शरीफ है, वो भी आपसे शेयर करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपस में बुग़्ज़ ना करो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो। फरमाया बल्कि अल्लाह के बंदे बन के आपस में भाई भाई बन कर रखो, और फरमाया 3 दिन से ज़्यादा किसी से अपना जो ताल्लुक़ है वो मत तोड़ो। अब ये भी एक हदीस शरीफ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, जिससे बड़ी क्लियर वाज़ेह बात है कि क्यों हसद से बचना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मुस्लिम में एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि दीन खैर खाई करने का नाम है। तो लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खैर खाई किससे, कैसी? तो आपने फरमाया अल्लाह से खैर खाई, अल्लाह की किताब से खैर खाई, अल्लाह के बंदों से, मुसलमानों से खैर खाई करना और मुसलमानों के हुक्मरान से खैर खाई करना। फरमाया ये है दीन। सो आप देखें, एक तरफ खैर खाही का हुक्म है और दूसरी तरफ हम हसद करते हैं। सो इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए किस कदर अहम ये मामला है। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं प्लीज़। हमने अहमियत जान ली, इस मामले को काबू करना, इस पे कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इस इमोशन के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस होना और कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं रूट पे
کہ یہ حسد کہاں سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں انسان بس حسد کرتا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے، تو وہ دماغ کو یا فزیکل ڈائمنشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ بیسیکلی یہ ایک اسپریچول ڈائمنشن کی ڈیسیز ہے، یہ آپ کی روحانی بیماری ہوتی ہے. بیسیکلی جو کمزور روحیں ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو کمزور روحیں ہیں ان میں یہ حسد کا پرابلم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اسپریچولی ویکنیس یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے اللہ سے دور ہوتا ہے، اور بیسیکلی اللہ سے دوری میں ہی اسپریچول ویکنیس ہوتی ہے. جو روح ہے بیسیکلی یہ اللہ سے آئی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو تخلیق کیا اس میں اپنی روح پھونکی. یہ روح ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ انہی کی طرف جب رجوع کرتی ہے، رخ کرتی ہے، تو اس کو طاقت، روشنی، نور ملتا ہے. اور یہ جتنی اخلاقی بیماریاں جس میں ون آف دوز از حسد، اس سے وہ روح بچ جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. بیسیکلی یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے بعض وقت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کافی ہائر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے. یہ کہنا کہ نہیں یہ کم علمی کی وجہ سے ہے یا کم عقلی کی وجہ سے ہے، تو بیسیکلی آپ کو بتاؤں کہ یہ اپیرنٹ ریزن ہے. جو کور روٹ باٹم جو ریزن ہے وہ بیسیکلی اسپریچویلٹی کی ویکنیس کا ایشو ہوتا ہے بیسیکلی. ایک تو یہ ہے روٹ اس میں آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیوں اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور دوسری جو سیکنڈ تھوڑی سی ریزن بنتی ہے وہ فزیکل ڈائمنشن کی ریزن ہے کہ جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو سوشیو اکنامک معاملات میں تھوڑے ویک رہ جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے غریبی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی سب میں نہیں لیکن میجورٹی آف دیم ان میں بھی حسد کا معاملہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. کیونکہ وہ اوروں کو دیکھتے ہیں دنیا کی نعمتوں میں، تو ان کا دل بھی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اور بعض وقت نیگیٹو ایموشنز میں جو کہ حسد جس کو کہتے ہیں اس میں لے جاتا ہے. یہ بھی ایک ون آف دا ریزنز ہے. آگے چل کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیسے آپ اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے اب ہم جو ہے نا اس کے مسائل کا جو حل ہے اس مسئلے کا، اس کی طرف ہم لوگ آگے بڑھنے لگے ہیں کہ اب آپ کو روٹ سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں سے یہ جنم لیتا ہے. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے. بیسیکلی یہ جو اسپریچویلٹی کا ایشو ہے اور آپ کی کمزور روحانی حالت کا بیسیکلی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ جو کمزور روحانی حالت ہے یہ آپ کے اندر حب دنیا پیدا کر دیتی ہے. دنیا کی محبت، ہوس، لالچ یہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس حسد کی فارم میں، اس کی صورت میں ایگزبٹ ہوتا ہے. آپ سے عرض کروں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے دل سے جو دنیا کی محبت ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری پوری کرنا اور اپنے معاملات چلاتے رہنا، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اور وہ ہر آدمی میں نے دیکھا ہے اس کی زندگی میں یہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کے دل میں ہوس دنیا کی پیدا ہوتی ہے، ہرس پیدا ہوتی ہے، اور کوئی چیز آپ کا پیٹ نہیں بھرتی، اور جتنا مرضی مال مل جائے وہ کم محسوس ہوتا ہے، اور کا جی چاہتا ہے. یہ بیسیکلی حب دنیا کہلاتی ہے. یہ پرابلم آپ کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ جبلت ہے بیسک، اور یہ دل میں ہوتی ہے. اس کو بیسیکلی نکالا جاتا ہے، اللہ کی محبت سے ریپلیس کیا جاتا ہے. جس دل میں بھی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت آ جاتی ہے، صرف اور صرف اس دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، ادروائز یہ جان نہیں چھوڑتی. یہ میں آپ سے عرض کر دوں. کرنا یہ ہے کہ اپنے دل کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو تزکیہ اپنی روح کو نصیب کرنا ہے، اور وہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت سے نصیب ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. پھر بگر پکچر کلیئر ہونے سے بھی ہوتا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی حیثیت کتنی ہے اور کتنی دیر کے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دائمی زندگی ہے جو آگے آنے والی ہے قیامت کے بعد، جو ہمیشہ رہے گی، اس کی کیا وقت ہے. جب آپ کو دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر آپ جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور آپ دنیا میں جتنا بھی آپ کو عطا ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے اوپر صبر سے اور آرام سے، طریقے سے، تمیز سے زندگی گزار کے جا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ بگر پکچر بھی کلیئر ہونی بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں ملتی ہیں اللہ کے قرب سے. اب آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے دلوں کو اللہ کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت سے بھر سکتے ہیں.
آپ سے شیئر کروں کہ میں نے شروع کی جو چند ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ویڈیو نمبر 1 سے لے کے 15-20 تک جو ہیں وہ آپ پلیز ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر ایک تو مقصد حیات کا ذکر ہے، وہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرے گا۔ دوسرا میں نے اللہ کے کچھ اذکار شیئر کیے ہیں اس میں جو اللہ کے نبی سے ہی روایت ہیں، وہ اگر آپ کرتے رہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں بتایا ہے، اللہ اللہ ذکر کرنے کے بارے میں بتایا ہوا ہے، استغفر اللہ ایک ذکر ہے وہ بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں کرتے رہے دن میں، ڈیلی اپنی زندگی میں کچھ خاص تعداد مقرر کر کے، اور اس پہ آپ چلتے رہے، پھر آپ نماز پڑھتے رہے، نماز کبھی نہ آپ نے چھوڑی، اور اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے رہے جس کا بھی میں نے پہلی 20 ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں، یہ جو ذکر اذکار ہے اور یہ جو درود پاک ہے، یہ آپ کو قرب نصیب کرے گا آپ کے اللہ سے، آپ کے نبی کی محبت پیدا کرے گا آپ کے اندر۔ اور یہ چیز جس دل میں بھی آتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اس دل سے دنیا کی محبت، حرص، طمع، لالچ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر آپ یہ پڑھتے چلے جائیں گے تھوڑا تھوڑا لیکن ڈیلی، آپ کا دماغ ریفریش ہوتا رہے گا، آپ کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے رہیں گے، سمجھ دیتے رہیں گے، دنیا کی حقیقت کھلتی رہے گی، اللہ سے پیار ہوتا رہے گا، اور آپ یہ حسد کی پرابلم سے انشاءاللہ بہت یقین ہے بہت باہر ہو جائیں گے۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، فزیکل ڈائمینشن کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کا بھی ایک پرابلم چھوٹا سا جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے حسد میں، اور وہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے سوشیو اکنامک سچویشن میں پور ہیں، ذرا مناسب نہیں ہیں، تب بھی حسد جو ہے وہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے اندر آنے کی۔ جو لوگ اچھے ہیں، ویل آف ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، ان کے اندر بھی عام طور پہ یہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ان میں بھی کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے اینی ویز، اور کچھ جو ہے وہ مفلس اور غریب لوگوں میں بھی یہ پرابلم نہیں ہوتا حسد کا، بیکاز دے آر بیسیکلی وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کو بھی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن ادروائز جو لوگ تھوڑے سوشیو اکنامک پریشر میں ہیں، پرابلم میں ہیں، اور ابھی اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں ہو سکا، سو وہ تو بالخصوص اس ایشو میں رہتے ہیں۔ اب اس کا حل فزیکل ڈائمینشن میں یہی ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے اپنی غربت کو کوسنے کے اور اوروں سے جلنے کے بجائے، اگر آپ یہ کریں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس ہنر کو سیکھ سکتے ہیں، کس چیز میں آپ ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں، کون سا کام آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے یا کروا کے کسی سے اس کام میں گھسیں، اس میں محنت کریں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے دنیا کا، چاہے موچی کا کام ہی کیوں نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے ٹیلرنگ ہے، اور مطلب بڑے کام ہیں، بے شمار شعبے ہیں جن کے اندر آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کام سیکھ کے آپ اس میں اپنے آپ کو ماسٹر بنائیں، بہت محنت کریں اور ایکسل کریں۔ بی دا ون، جس آپ جیسا کوئی نہ ہو آپ کے کم از کم شہر میں، آپ اس قدر اس میں آگے بڑھ جائیں۔ جی، اب اس محنت کے نتیجے میں اور یہ پروفیشنلزم کی پیک کو چھونے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ دنیا آپ کی طرف کھنچے گی، لوگ آپ سے آ کے سروسز لینا پسند کریں گے، اور آپ کی طرف جو ہے وہ ریونیو بڑھے گا لوگوں کے پڑھنے کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے، اور آپ کی جو سوشیو اکنامک حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی، آپ غریبی کے مدار سے نکل کے مناسب زندگی میں آ جائیں گے۔ یہ ہوگا پروفیشنلزم سے اور محنت سے، چاہے کوئی بھی فیلڈ آپ چن لیں، اور اس میں یہ کرنے سے یہ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمیشہ آپ نے ون ون سوچنا ہے، کبھی بھی ون لوز نہیں سوچنا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ون ون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کا فائدہ ہو جائے، صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا۔ جو لوگ ون لوز سوچتے ہیں نا کہ میرا فائدہ ہو جائے، اگلے کا بے شک نقصان ہو جائے، ایسے لوگ یاد رکھیں زندگی میں کبھی دائمی کامیاب نہیں ہوتے، اور ان کی سوشیو اکنامک حالت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشیو اکنامک حالت بہتر کر لیں تو اس کے لیے ون ون ہمیشہ سوچنی ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر سوچنی ہے، دین اونلی یو ول بی، انشاءاللہ آپ اچھی زندگی گزاریں گے، مزے میں رہیں گے۔ اس سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ جو چیز ظاہر ہے اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے لیے کریں گے،
تو اس کا مطلب سب کے لیے اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اوروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے. فرمایا تب جا کے تم مومن بنو گے, اور مومن ہی کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا جی, یہ تو ہو گئی, ہم نے ساری باتیں کی کہ آپ اپنے اندر کیسے اس حسد کی جذبے کو نکال سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. اب میں آپ سے تھوڑا سا پلیز یہ بھی شیئر کر دوں کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے, یہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے آپ کے لیے, تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو 2 صورتیں قرآن پاک میں عطا کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق والی, اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس والی صورت. یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس میں سے گزار کے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ اگر آپ پہ کوئی ایون جادو ہو جائے یا کوئی حسد کرے تو ان سے بچنے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. سو تھوڑا سا آپ کو سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اگر ایک عادت بنا لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ حاسدین سے بچ جائیں گے اور ایون جادو کرنے والوں کے جادو سے بچ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں, لازم پڑھیں, مسجد میں پڑھیں. مرد لوگ تو بیسٹ ہے ان کے لیے, خواتین گھر میں پڑھیں تو بیسٹ ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے, اور یہ جو چاروں کل ہیں, قل یا ایھا الکافرون والی صورت بھی, قل ھو اللہ احد بھی, قل اعوذ برب الفلق والی, قل اعوذ برب الناس والی, یہ چاروں کل جو ہیں, چاروں صورتیں, یہ 1 دفعہ ضرور پڑھ کے خود پہ دم کر سکتے ہیں, پھونک مار سکتے ہیں. اب یہ چیز اگر آپ کی عادت بن گئی, 1 یا 3 آیت الکرسی 3 دفعہ اور چاروں کو لے کے 1 دفعہ یہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد عادت اگر آپ کی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حسد سے بچا لیں گے, اور جو کوئی آپ پہ جادو کرتا ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. اور رات سوتے وقت بھی یہ ترتیب اگر کر کے سو جائیں انشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہو جائے گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. لیٹ دیم آلسو لرن آل دیس, آیت الکرسی بھی اور چاروں کل ان کو یاد ہونے چاہیے, اور ان کو بھی یہ عادت ڈال دیں تاکہ وہ بھی زمانے کے حسد سے, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں مثال ہے اور اچھا پڑھنے والے ہیں, اور بھی اگر ان کے اندر اچھی چیزیں ہیں تو نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے, سو ان کو بھی اگر یہ چیز سکھا دیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. پھر اس سلسلے میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں. سورہ یوسف میں ہے, آیات 4 سے 6 تک, 4 سے 6 تک ہیں, ان میں بھی ایک روشنی دی گئی ہے اس حسد سے بچنے کی. تو دیکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے, دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا, نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا. اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی, اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب اس کے اندر یہ جو چند آیات ہیں اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں ایک میسج ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کا ذکر بھی سر عام نہ کریں. بیسیکلی ان لوگوں میں ضرور کر لیں جو سمجھتے ہیں یہ آپ کے مخلص ہیں, یہ آپ کی نعمت پر حسد نہیں کریں گے بلکہ شکر کریں گے, خوش ہوں گے, ان سے تو شیئر کر لیں. لیکن جن لوگوں کا آپ کو ڈر ہے, چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو, کہ یار یہ تھوڑا سا نا اتنا میچور نہیں ہے اور یہ حسد کی کیفیت میں چلا جائے گا, تو اپنی نعمت پر پردہ رکھنا ہی اچھی چیز ہے. اسی طرح زمانے میں بھی آپ کے پاس although اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اپنی نعمت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اچھا اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اور آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ان دا مین ٹائم بس تھوڑا سا ٹریڈ آف ہے پلیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عام زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ سبھی لوگ روحانی میچورٹی پہ نہیں پہنچے ہوتے. کئیوں کو تو اس سفر کا پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چیز کیا ہے. سو ان کے حسد سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا, اپنا لباس, اپنی سواری, ان ساری چیزوں کو اعتدال میں رکھیں تاکہ وہی جو زمانے میں چل رہی ہے, تاکہ آپ بہت خاص بکھرے نظر نہ آئیں, کیونکہ اس میں پھر آپ نظر اور حسد کے مسائل میں جا سکتے ہیں. اور دوسرا ایک عادت اگر آپ ساتھ یہ بنا لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایکسٹرا دیا ہے تو وہ سارا اپنے اوپر لگانے کی بجائے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے اوپر بھی لگائیں, تاکہ اگر وہ بھی اچھا کھائیں گے اور اچھا پہنیں گے اور اچھی سواری لے سکیں گے تو بیسیکلی ایکویلٹی کا ایک کانسیپٹ آئے گا, جس سے
تفریق بہت زیادہ جب ختم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے حسد کے اور نیگیٹو جذبات جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے، تو آپ سارے جو ہیں وہ بچے رہیں گے ان چیزوں سے۔ جی اس پہ میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ کافی ہم نے کور کر لیا ہے اس چیپٹر کے بارے میں کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کی بیس کیا، روٹ کیا ہے، اور پھر کیسے اس پہ قابو پانا ہے۔ بس اب جو اصل چیز ہے بیسیکلی وہ ڈوئنگ ہے، جاننا، پڑھنا، سن لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس سے آگے جو بندہ بھی عمل کرتا ہے ان باتوں پہ جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، صرف وہ فائدہ پاتا ہے۔ سو عمل اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دیں، اور ہمارے اندر اس برائی سے ہمیں بچائیں، اور اوروں کی اس برائی سے بھی ہمیں بچائیں انشاءاللہ بالتوفیق۔ بہت خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، زندگی رہی ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔